प्रोफेसर अफशार आलम साहब से दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। सादिका साहिबा से दरख्वास्त है कि आप यहाँ फर्स्ट रो में तशरीफ़ लाएँ। आइए सर, आइए तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब से भी बहुत ही एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आप डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। हज़रात, जैसे कि आपके इल्म में है, आज के इस सेमिनार का बैनुल-अक़वामी 2 रोज़ा सेमिनार का इफ्तिताह फरमाएंगे प्रोफेसर अफशार आलम साहब, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द। आज के सेमिनार का कलीदी खुतबा पेश फरमाएंगे प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और आज के इस जलसे की सदारत फरमाएंगे प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट। दो रोज़ा बैनुल-अक़वामी रतन्नार शर्सार सेमिनार बउनवान रतन्नार शर्सार, शख्स, अहद और अदब जिहाद। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अफशार आलम साहब, वाइस चांसलर जामिया हमदर्द, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब, सेक्रेटरी गालिब इंस्टीट्यूट, प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब, डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, प्रोफेसर खालिद महमूद साहब, जनाब सलीम किदवाई साहब, शाहनवाज साहब, जनाब प्रोफेसर याकूब यावर साहब, डॉक्टर सादिका नवाब सहर साहिबा और तमाम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस जलसे के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खूबसूरत रस्म की अदायगी चाहता हूँ। हम अपने मेहमानों का इस्तकबाल फूलों से करते हैं। मैं तमाम हाज़रीन की जानिब से प्रोफेसर अफशार आलम साहब की खिदमत में फूल पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी डॉक्टर महज़र रज़ा साहब से, जो मेरे साथी हैं, उनसे दरख्वास्त है कि आप प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश फरमाएँ। मोहतरमा यास्मीन साहब से दरख्वास्त है कि आप प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान किदवाई साहब की खिदमत में फूल पेश फरमाएँ। गालिब इंस्टीट्यूट हर साल अदब के अहम मौज़ूआत पर सेमिनार मुनक़्क़िद करता है और उस सेमिनार की रुदात किताबी शक्ल में भी पेश की जाती है। इन सेमिनारों का मौजू कभी गालिब, कभी अहद गालिब और कभी अदब के दूसरे अहम मौज़ूआत का अहाता करता है। मौज़ूआत में तकरार से बचने की एक सूरत ये भी होती है कि हम अपनी पूरी अदबी रिवायत को पेश नज़र रखें, यानी शायरी के साथ नस्र के तमाम मौज़ूआत को भी गुफ्तगू के दायरे में लाएँ। इसलिए इस बार हमने शायरी के बजाय एक ऐसे फ़िक्शन निगार को मरकज़ में रखा है जो उर्दू फ़िक्शन के बुनियाद गुजारों में शामिल है। पंडित रतन्नार शर्सार ने उर्दू फ़िक्शन को इजहार का सलीक़ा अता किया। उनसे हमने इस्तिफ़ादा तो ज़रूर किया, लेकिन उन पर तफसीली गुफ्तगू कम हुई। फ़साने आज़ाद उनका शाहकार नाविल है और उस पर ख़ासी गुफ्तगू भी हुई है, लेकिन उनकी दीगर तख्लीक़ात की तरफ हमारी तवज्जो बहुत कम गई है। इस सेमिनार से उनके तख्लीक़ी शख्सियत के तमाम गोशे सामने आएंगे और ज़मानी फ़ासले के सबब हमारी क़िराअत में जो तब्दीली आई है उसका भी मुज़ाहिरा होगा। शर्सार ने अंग्रेज़ी अदब से भरपूर इस्तिफ़ादा किया है, लिहाजा उन जैसी पहलूदार शख्सियात के तख्लीक़ी सरमाए पर गुफ्तगू करने के लिए इल्म और मुताले की अलग ही सतह दरकार थी। खुशकिस्मती से हमारे अहद में प्रोफेसर शाफिक किदवाई की सूरत में एक ऐसा साहिब नज़र स्कॉलर मौजूद है जिनकी नज़र अंग्रेज़ी और उर्दू अदब की रिवायत पर यकसा है और आलमी पैमाने पर अपनी शनाख्त रखते हैं। आपने बहुत अहम और मुश्किल मौज़ूआत को अपनी तहक़ीक़ का मौजू बनाया है। आप शोबा तरसील आमा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, लेकिन उर्दू अदब के जदीद मैदानात पर जैसी आपकी नज़र है उसकी दूसरी मिसाल हमें नज़र नहीं आती। प्रोफेसर शाफिक किदवाई साहब की अहम तसानीफ़ में सवानेह सर सैयद
ایک بازدید اور خبر نگاری بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ علمی مصروفیات سے قطع نظر آپ نے انتظامی امور میں ایک فعال اور مثالی کردار ادا کیا ہے۔ حال ہی میں آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سوشل سائنس کے ڈین کا عہدہ سنبھالا ہے۔ آپ کی سرپرستی میں یونیورسٹی کی علمی فضا مزید ہموار ہوگی۔ اس بات کا ہم سب کو پورا یقین ہے کہ ہم آج آپ کی گفتگو سے مستفیض ہوں گے۔ میں پروفیسر شافق کدوئی صاحب کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ پروفیسر افشار عالم صاحب، آج ہم اس سیمینار کا افتتاح فرما رہے ہیں اور ہمیں اطمینان و فخر کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ جیسا صاحب نظر اور تجربہ کار شخص آج اس محفل میں موجود ہے۔ وائس چانسلر ہونے کے ناطے جامعہ ہمدرد میں کئی بہت اور اہم تعمیری فیصلوں کے پیچھے آپ کی جہاں دیدہ شخصیت ہے۔ ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہم نے آپ سے جب بھی گزارش کی ہے، آپ نے حتی الامکان ہمیں مایوس نہیں کیا۔ آج کے سیمینار کے افتتاحی اجلاس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروفیسر صدیق الرحمن کدوئی صاحب نے 19ویں صدی کو بالخصوص اپنے مطالعے کا موضوع بنایا ہے اور اردو نثر کی تاریخ پر آپ کی تحریریں صنعت کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں آپ کی سرپرستی حاصل ہے۔ میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ جناب پروفیسر افشار عالم صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ سیمینار کا افتتاح فرمائیں۔ پروفیسر افشار عالم صاحب۔ آج کے جلسہ کے صدر جناب پروفیسر ایسار کدوئی صاحب، کی نوٹ سپیکر پروفیسر شفیق کدوئی صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے سیکریٹری جناب ادریس صاحب، جب بھی غالب انسٹیٹیوٹ سے مجھے کال آتا ہے تو میں ضرور ہاں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرے پچھلے 1.5 سال میں آیا ہوں، چوتھی بار 5 بار آیا۔ تو غالب انسٹیٹیوٹ جتنے بھی فنکشنز، سیمینارز یا انٹرنیشنل کانفرنس کرتے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو بھی کافی سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ میں بیسیکلی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ایسے اردو ادب سے خاصا لگاؤ ہے کیونکہ فیملی بیک گراؤنڈ رہی ہے۔ لیکن جیسے آپ نے کہا رتن ناتھ صاحب کے بارے میں کچھ، آج 2 دن کا آپ انٹرنیشنل سیمینار کر رہے ہیں، تو کافی ہم نے ان کے بارے میں پڑھا بھی، اور پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ سرسار صاحب جو ہیں 1846 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے اور ایک 19ویں صدی کے ایک اچھے اردو کے اور کلچر کے جی 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 یہ کافی ممتاز ادیبوں میں شامل تھے ادب کے ایریا میں، اور آپ نے کئی چیزیں لکھی اس دور میں، جس کے لیے ایک بہت ایگزامپل 1980 میں ایک سیریل چلا تھا بنیاد، تو وہ انہی کے لکھے ہوئے بکس کے آدھار پہ سرت جوشی صاحب نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ ہم نے یہ دیکھا ان کے بارے میں جان کر کہ تہذیب، سوسائٹی، سنسکرتی، نیتک، جس کو ہندی میں ان کا بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ کافی ان کو مسلمانوں سے لگاؤ تھا، اور آپ گنگا جمنی تہذیب کے بہت سپورٹر تھے، اور کافی انہوں نے ان چیزوں میں لکھا، اور اس زمانے میں بھی دیکھیں جو آج کے دور میں ہو رہا ہے اس دور میں بھی کافی تھا۔ تو ہندو مسلم سماج کے رشتوں کے بارے میں انہیں بخوبی کافی چیز کو سمجھتے تھے، اور انہوں نے لکھا۔ سماج کے بہت سارے دیگر چیزوں میں انہوں نے اس انداز میں لکھا کہ اس وقت ان چیزوں کو کرٹیسائز کرنا بھی وہ ان کا ایک طریقہ تھا کہ مذاقیہ دور پہ وہ لکھے۔ کئی اچھے چیزیں انہوں نے شائع کی اخباروں میں۔ تو کافی کچھ یہاں آنے سے پہلے ہمیں پتہ چلا کہ جیسے فسانہ آزاد کی قسطیں آپ نے اودھ اخبار میں شائع کیے، اس کے بعد آپ سے کافی زیادہ آپ کے مرید کہہ سکتے ہیں کہ منشی پریم چند جی بھی تھے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں جب ہم لوگ اسٹوڈنٹ تھے تو پڑھتے تھے کہ پریم چند کی کہانیوں کو زیادہ پڑھا، اور 2 دن سے میں نے یہ دیکھا کہ ان کے اور کیا کیا
अचीवमेंट्स थे और आपने क्या क्या काम की, तो उनका मजहबी मामलों में बड़ा ध्यान रखा उन्होंने, जबकि वो एक ब्राह्मण पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे वो, लेकिन उनको मुस्लिम कल्चर से काफ़ी वास्ता रहा। तो इन चीज़ों को देखने से ये लगता है कि भाई 19वीं सदी में जो लोग जो सोच रखते थे, आज भी उसकी बड़ी ज़रूरत है। ये समझिए कि जो दौर अभी गुज़र रहा है, तो उसमें इन ऐसे अदीबों के बारे में अगर हम जानें और लोगों को बताएं, तो ये एक अच्छा है कि हम सेमिनार के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी मौसम बारिश की वजह से मुझे लगता है कि कम लोग आए, लेकिन हमेशा मैं देखता था कि गालिब इंस्टीट्यूट में काफ़ी लोग आते हैं और अच्छे कॉन्फ्रेंस सेमिनार आपने किया, इवन तक इंटरनेशनल लोग भी काफ़ी यहाँ प्रेजेंस रहे हैं। तो क्योंकि एक रिश्ता हमारा गालिब इंस्टीट्यूट से ऐसा है कि हम आपको ना नहीं कर सकते हैं, आपने हमें बुलाया और इस सेमिनार के इनॉग्रेशन में चीफ गेस्ट के हैसियत से बुलाया, तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने याद किया। और ये बड़ा अच्छा सेमिनार है, इसमें लोगों को काफ़ी सीखने का मौका मिलेगा। और कंटेम्प्रेरी की 19वीं सेंचुरी में देखिए बहुत ज़्यादा जो अदब के एरिया में जो काम किया, वो अब इस सदी में नहीं मिल पा रहा है। जो 21वीं सदी जिनको हम बोलते हैं, उस सदी में उन चीज़ों का नहीं है। तो कम से कम एक उस दौर को हम अगर स्टडी करते हैं, उसमें अच्छी रिसर्च करते हैं, तो काफ़ी कुछ सीखने और अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स को जो उर्दू से हैं, और इवन कल्चर का भी एक पार्ट है, क्योंकि कल्चर में भी आपने काफ़ी काम किया है। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है और मैं गालिब इंस्टीट्यूट को मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के सेमिनार और करें और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ करें, ताकि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं जो आजकल मैंने देखा है कि साइंस, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के भी लोगों को उर्दू अदब से काफ़ी लगाव है। आपने देखा होगा जस्ट रखता होता है तो लोग काफ़ी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो सिर्फ शेर व शायरी में ना करें, जो उस दौर के अच्छे लोग थे उनके बारे में जानें और उनका क्या सोच था हिंदुस्तान के बारे में, क्योंकि ये सारे लोग प्री पार्टीशन से पहले के अच्छे थे और उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, ऐसा नहीं कि आज ही है। तो इन चीज़ों को भी देखना था कि उनका सोच क्या था कल्चर के प्रति, मुस्लिम के अदब से क्या लगाव था, ये भी जानना ज़रूरी है। तो मैं क्योंकि आज मैं साफ़ी किदवई साहब को सुनूंगा, ये एक अच्छे स्कॉलर हैं, सर सैयद में इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है। प्रोफेसर एसआर किदवई साहब खुद 19वीं सेंचुरी के उर्दू अदब के बारे में काफ़ी अच्छा काम किया है और दीगर सब लोग यहाँ सुनेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम लेते नहीं हुए मैं फिर से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अफसर आलम साहब। आज दोपहर को 2 बजे करीब सलमान पब्लिक स्कूल के जो चेयरमैन हैं सुशील सलमान साहब, उनका मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा कि क्या आप गालिब को गालिब इंस्टीट्यूट या मुस्लिम के अंदर ही जो है उसको कैद करना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारे जो स्कूल हैं 6-7 उनके या 10 स्कूल हैं पूरे इस NCR के अंदर, तो उन्होंने कहा कि सर हम एक प्रोजेक्ट देते हैं, एक बनाते हैं यहाँ कि गालिब इंस्टीट्यूट हमारे साथ मिल करके हमारे स्कूलों के अंदर प्रोग्राम करे, जिससे कि जो नई नस्ल है उसके अंदर शौक़ पैदा हो। अभी हमने गज़लसराई मुकाबला किया था 1 महीना पहले, उसमें उनके बच्चे 2nd और 3rd पोजीशन में आए थे और यकीन जानिए कि उन्होंने गालिब की गज़लें बहुत शानदार तरीके से पेश की और तलफ़ुज़ का या उसका कहीं मसला ही नहीं था, कोई किसी का तलफ़ुज़ गलत नहीं था, बहुत अच्छे से उन्होंने गज़लें पेश की हैं। इसी तरह से हमने एक ड्राइंग कंपटीशन किया था 2 महीने पहले, उसमें भी उनके स्कूल के बच्चे आए थे और उन बच्चों ने गालिब की जो तस्वीर पेश की थी, जो बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, वो बाकी जो स्कूल थे उनके मुकाबले बहुत अच्छी थी और उनको उसमें भी 1st और 2nd पोजीशन आई थी। तो इंशाल्लाह हम इसको दायरे को बढ़ाएंगे किदवई साहब की सरपरस्ती में। अब मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ आज के प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप आज का कलीदी खुतबा पेश फरमाएँ। प्रोफेसर शाफिक किदवई साहब। वक्त कितना आधा घंटा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इदरीस साहब। सबसे पहले तो गालिब इंस्टीट्यूट का शुक्रिया कि उन्होंने पंडित रजत नाथ सरचार पर इस तकरीब का अहतमाम किया, सेमिनार का,
اور اس کے لیے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ پروفیسر صدیق الرحمان خدوائی صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ پروفیسر افشار عالم صاحب نے بھی بہت اچھی طرح سے اس سیمینار کا افتتاح کیا، اور کے بارے میں پنڈت رتن ناتھ سرشار کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کی جو لگتا تھا کہ ان کا بہت ادبی ذوق ہے، اور انہوں نے ان کے حوالے سے باتیں کی اور جو اس کو انجوائے کر سکے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ تمام اہم لوگ اکابرین موجود ہیں، یہاں سے سکندر احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر صادقہ نواب صاحب یہاں موجود ہیں، پروفیسر خالد محمود صاحب ہیں، پروفیسر سلیم خدوائی صاحب ہیں، یعقوب یاور صاحب ہیں، کاظم صاحب ہیں، خالد اشرف صاحب ہیں، اور ہندی کے بہت مشہور شاعر پروفیسر سریش رتوپرنا موجود ہیں، مظہر محمود صاحب موجود ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سیمینار کی کامیابی کا ضامن ہیں۔ بڑے مشاعروں میں، سیمیناروں میں گنتی زیادہ ہوتی ہے اور سننے والے کم ہوتے ہیں، اس کو کس طرح سے چیزوں کو دیکھیں گے۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا جہاں تک تعلق ہے، میں نے خاصا طویل اس پہ چونکہ کی نوٹ ایڈریس تھا تو میں لکھ کے لایا ہوں، قریب 15-20 صفحے ہیں۔ اطمینان خاطر جمع رکھیے، میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا، 15-20 منٹ میں اپنی بات کہوں گا، کوشش کروں گا کہ ان سے متعلق جو باتیں کہی گئی ہیں وہ نہ کہی جائیں، کیونکہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی کیا خدمات ہیں۔ اس کے بارے میں نے جو مقالے کا بلکہ جو کی نوٹ ایڈریس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا عنوان بھی میں نے رکھا تھا، مقبولیت اور فراموشی کے تسلسل کا استعارہ رتن ناتھ سرشار۔ رتن ناتھ سرشار کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے ادریس صاحب، انہوں نے کہا کہ رتن ناتھ سرشار پہ کام کم ہوا ہے۔ یہ بات صحیح بھی ہے اور زیادہ صحیح بھی نہیں ہے۔ زیادہ صحیح اس لیے بھی نہیں ہے کہ پنڈت رتن ناتھ سرشار جو ہیں ہماری اجتماعی حافظے کا جزء ہے، اور اس میں بہت تواتر کے ساتھ لکھا گیا، اور آپ 3-4 تو بہت مشہور کتابیں ہیں۔ سید لطیف حسین ادیب کی کتاب ہے جس میں ان کے اوپر تحقیقی مقالہ ہے، پریم پال اشک کی کتاب ہے۔ پاکستان میں تبسم کاشمیری نے 2 جلدوں میں دو الگ الگ کتابیں ہیں ان کی۔ پھر ایک پنڈت بشپ ناتھ در کی انگریزی میں کتاب ہے سرشار کرٹیکل اسٹڈی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے، امیر حسن نورانی نے اس کو ایڈٹ کیا، اس پہ فرنگ بنائی، ڈاکٹر عبدالرشید نے ان کے تراجم پہ گفتگو کی، قمر رئیس صاحب کا ایک مونوگراف ہے ساہتیہ اکیڈمی سے شائع ہوا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارا ڈسکورس ہے، ادبی ڈسکورس ہے، اس میں سرشار کا ذکر بہت ہے۔ اور اس میں جو سب سے اہم کام ہے، مجھے لگتا ہے شاید لوگوں کی ہم لوگ سے زیادہ واقف نہیں ہے، وہ ایک 1964 میں اسکول آف اورینٹل اسٹڈیز میں سواس میں ایک فیروز حسن صاحب، انہوں نے اس پہ مقالہ لکھا تھا 450 صفحے کا، اور انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی اس کے بارے میں۔ میرے خیال میں زیادہ لوگ واقف نہیں، 1964 میں چھپی تھی کتاب۔ تو ایسا یہ میں کہہ رہا تھا کہ ان پہ کام ہوا ہے، لیکن کام ہونے کے باوجود جس طرح سے بات کہی جاتی ہے، دیکھیں سرشار کی عظمت کا سوال جہاں تک ہے تو ہمارے عہد میں زیادہ پیچھے نہیں آتا ہوں، عالم سرور نے بھی لکھا، خضر الاسلام نے بھی لکھا، احتشام حسین نے بھی، خالد اشرف صاحب، بہت جتنے لوگ ہیں میرے خیال میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی تاریخ رام بابو سکسینہ کی تاریخ ہو یا علی جواد زیدی کی کتاب ہو، گرام بیلی کی جو کتاب ہے، سب نے، راز رسل نے بھی اس پہ لکھا ہے۔ لیکن میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں تک دیکھیں ان کی عظمت کا سوال ہے، ان کی تخلیقی کمالات کا اعتراف کا سوال ہے، تو ہمارے عہد کے 4 جو بہت مشہور لکھنے والے تھے، محمد حسن عسکری، گوپی چند، شمس الرحمان فاروقی، 4 تخلیقی فنکاروں کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں انتظار حسین، محمد حسن عسکری اور قرۃ العین حیدر، انہوں نے کہا کہ صاحب اردو میں کوئی ایک نثر نگار ہے جس نے اردو نثر کے جتنے اسالیب ہیں اس کا جو تنوع ہے، اس کا کسی ایک جگہ اگر مثال ملتی ہے تو فسانہ آزاد ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ لکھنؤ کی عکاسی ہے تو مرزا رسوا نے بھی کی، رجب علی بیگ سرور نے کی، بہت سی فسانہ عبرت، بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ خالد محمود صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خالد اشرف صاحب، ان لوگوں کا اس پہ کام ہے۔ تو اس پہ ان 4 نے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے اس لحاظ سے یہ پر فوقیت رکھتے ہیں کہ انہوں نے اردو نثر کے جتنے جملہ اسالیب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ طنز کا مسئلہ ہو، غصے کا ہے، مزاح کے، اور جتنے آپ عام بول چال کی زبان ہوتی، تمام اسالیب کو، کہیں آپ لکھنؤ کی زبان کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، اتنے ویریشنز کسی کے یہاں موجود نہیں ہیں جتنا ان کے یہاں سرشار کے یہاں
موجود ہیں. تو یہ تو ان کی عظمت کا اعتراف ہے. اس کی میں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ یہ یعنی آپ کے حافظے کا حصہ بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، اور یہ فراموشی کا بھی استعارہ ہے. وہ فراموشی کا استعارہ کیا ہے؟ فراموشی کا استعارہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چاہے وہ حیات کا تعلق ہو، ان کے سوانح قوائف ہوں یا ان کی ادبی تخلیقات ہو، اس کے بارے میں جو ہمارا نقطہ نظر ہے، ان کے تراجم کے بارے میں، ان کی صحافتی خدمات کے بارے میں، وہ مجھے نہیں لگتا کہ اردو میں خالد علی بات حسینی کے علاوہ میں نے جتنی تحریریں پڑھی ہیں، مجھے نہیں لگتا کسی نے ان کی چاروں جلدوں کا مطالعہ کیا ہوگا. میں بھی بتاتا ہوں کیوں میں بات اپنی کہہ رہا ہوں کہ چاروں جلدوں کا مطالعہ کر کے کوئی نتیجہ نکالا گیا ہو. تو اس طرح سے دیکھیے سمانے کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی سرشار جو ہمارے عہد کے ہمارے دور کے بہت اہم لکھنے والے ہیں، سب لوگوں نے ان کا اعتراف کیا، لیکن دیکھیے کیا ناکامی اور نارسائی ہے کہ ہم ان کی تاریخ وفات کا تعین نہیں کر سکیں. جب ان کا انتقال 1803 میں ہوا، اس کے بعد چکبس نے مضمون لکھا اور یہ لکھا کہ صاحب یہ جو تھے انہوں نے کوئی تاریخ نہیں لکھی ہوئی، لکھا کہ 55 سال کی عمر میں ان کا انتقال 1803 میں ہوا. اس کے بعد آپ دیکھیں رام بابو سکسینہ نے اور قمر رئیس نے اور جتنے لوگوں نے ان پہ مضمون لکھا، انہوں نے ان کو 1847 1846 1845 یہ 3 سن ملتے ہیں اور اس کا ذکر کیا ہے. تو میرا صرف یہ کہنا ہے کہ یہ جو چکبس نے لکھا ہے، اگر چکبس کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے جو بات کہی اس میں بھی دیکھیں کنٹراڈکشن ہے. انہوں نے لکھا کہ 55 سال کی عمر میں انتقال ہوا 1903 میں، اور یہ جو تیسرے نواب تھے اودھ کے، واجد علی شاہ کے دادا معین الدین دولہ احمد علی شاہ ان کا نام تھا، ان کے دور میں ان کے آخری دور میں یہ پیدا ہوئے تھے. اب ان کا دور کب تھا؟ 1837 سے لے کر 1842 تک. تو 1842 میں ظاہر اس کے بعد وہ نہیں عہدے پہ رہے تھے. تو یہ سر سید جو چکبس نے خود لکھا تو اس میں ایک طرح کا کنٹراڈکشن آپ کو دکھ رہا ہے. تو لیکن ہمارے کسی محقق نے اس پہ تحقیق نہیں کی کہ یہ ہمارے اتنے بڑے لکھنے والے تھے تو ان کی کم سے کم صحیح جو تاریخ ولادت ہے اس کا تعین کرتے. پھر انہوں نے 7ویں درجے تک تعلیم حاصل کی، سب لوگوں نے اسی کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ اس کے بعد کہا کہ کیننگ کالج میں داخل ہوئے. اب کیننگ میں ان کی سوانح پہ کوئی گفتگو کر کے پھر ان کے اور بارے میں بات کرتا ہوں. کیننگ کالج میں داخل ہوئے تو اگر یہ 1844 میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، 1846-45 جو بھی آپ مختلف لوگوں نے مختلف باتیں لکھی، میں کسی ایک کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں. تو 1867 میں کیننگ کالج بنا. 1867 میں اگر کیننگ کالج بنا تو ان کی عمر 21 سال تھی. 21 سال جو 1920 میں لکھنؤ یونیورسٹی بنی. تو اب انہوں نے وہاں سے کیا تعلیم حاصل کی؟ یہ تو کہتے ہیں لوگ کہ کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، لیکن 7ویں تک تعلیم تھی. تو کیا یونیورسٹی کیننگ کالج میں ہائی اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا تھا، انٹر میں کیا، بی اے کیا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو یہ دونوں دیکھیں سوانح کے. پھر ان کی ملازمت جو کھیری میں یہ کہا جاتا ہے اسکول ٹیچر تھے، کس اسکول میں ملازم تھے، کیسے ان کو ملازمت ملی، اس کی بھی کوئی تفصیل جن لوگوں نے بھی لکھا ہے وہ کہیں موجود نہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کا ان کی مقبولیت ایک طرف، لیکن ان کے تئیں جو ہماری بے اتنائی ہے وہ بھی بالکل برابر میں چل رہی. تو فراموشی اور تسلسل حافظے میں بھی ہیں اور فراموش بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں، یہ سرشار کی اگر آپ سوانح قواعد دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ کو یہی نظر آئے گا. اور فسانہ آزاد کا جہاں تک تعلق ہے، یہ ہماری تمام یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، بر صغیر میں پڑھایا جاتا ہے، تمام یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. ہماری ادبی تاریخ کی بہت اہم کتاب ہے، اور اس کے بارے میں بہت سے میں نے ذکر کیا کہ بہت سی کتابیں اس پہ لکھی ہوئی جا چکی، سب نے ان کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ کلیم الدین احمد ہوں، چاہے وہ کوئی کسی ایک نقاد کا نام لیجئے، وہاں ان کا ذکر ضرور موجود ہے. لیکن مجھے صرف یہ دیکھنا ہے، ابھی 1903 میں نے ذکر کیا سرشار کے جو سوانح قوائف ہیں ان پر جو گرد ہے فراموشی کی وہ صاف نہیں کی جا چکی ہے. پھر دیکھیے فسانہ آزاد کا جہاں تک معاملہ ہے، اس سے پہلے فسانہ آزاد میں کیوں کہہ رہا تھا کہ فسانہ آزاد پہ بہت لوگوں نے لکھا اور ذکر کیا ہے، کھوجی کے حوالے سے سب نے اس کے بارے میں جو بات کہی ہے. زیادہ تر اگر آپ تحریریں پڑھیں تو آپ کو صرف یہی لگتا ہے کہ لکھنؤ کی زوال آبادہ 19ویں صدی کا
کہ نصف آخر کا جو لکھنؤ ہے اس کی جو زوال آبادہ تہذیب ہے اس کی عکاسی کی ہے، اور یہ ان کی بہت اس میں مختلف مظاہر ہیں، مختلف چیزیں ہیں وہ بیان کی گئیں پہلی جلد میں، اور پھر ذکر کیا جاتا ہے کھوجی کا اور آزاد میاں آزاد کا قصہ ہے۔ پہلی جلد یہ 4 جلدوں میں آپ کو پتہ ہے فسانہ عادات شائع ہوا، اور اس کی پہلی جلد 1060 صفحات پر مشتمل ہے، کونسل نے بھی اس کا ایڈیشن چھاپا، اور 1880 کے آس پاس چیک نے لکھا ہے، حالانکہ وہ مجھے اتفاق سے اس کی جو اودھ اخبار کی فائلیں ہیں وہ کچھ علی گڑھ میں بھی ہیں، اس کے علاوہ برٹش کونسل میں بھی تمام فائلیں موجود ہیں، اور اس کے اگر وہاں تک آن لائن بھی موجود ہیں، اور جے اسٹور ایک ہے آپ لوگوں کو پتہ ہوگا جو کام کرتے ہیں، جے اسٹور پہ یہ اودھ اخبار کی تمام فائلیں موجود ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ابھی ابشار عالم صاحب نے ذکر کیا اودھ اخبار میں یہ چیزیں چھپتی تھیں۔ تو پہلے جو چھپنا شروع ہوا اس سے پہلے یہ جب کھیری میں موجود تھے تو اور پنچ میں ان کے کچھ کھیری میں جب وہ ملازم تھے، اس کی ظاہر تفصیل نہیں ہے، کسی نے اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا کتنے دن کام کیا، کیا ان کی نوعیت تھی ملازمت کی، لیکن چلیے مان لیتے ہیں کہ وہاں نوکر تھے، تو وہاں سے یہ کچھ اپنے مضامین لکھ کے بھیجتے تھے جو دوسرا منشی سجاد حسین کا جو اخبار تھا اودھ پنچ اس میں شائع ہوتے تھے، اور وہ اس کا ایک کالم چھپتا تھا، اس کا نام تھا ظرافت۔ اور پھر اودھ اخبار میں جب انہوں نے 1837 میں جوائن کیا تب انہوں نے لکھنا اس کو شروع کیا، 1878 میں جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تو پہلی کم سے کم اتفاق سے میں نے وہ شمارے دیکھے 30-40 قسطیں چھپی ہے جس کا نام ہے ظرافت۔ ظرافت کے عنوان سے ان کے کالم چھوٹے چھوٹے کالم چھپتے تھے جو فسانہ آزاد میں شامل ہوئے ہیں۔ اور مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں جن لوگوں نے لکھا، یعنی پہلی جلد کے بارے میں بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ 1062 صفحے کی کتاب ہے، اس میں صفحہ نمبر 542 پہ پہلی بار کھوجی کا کردار آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس سے پہلے جو کردار تھے حبیب لبیب اور ایک چھمی جان اور میاں آزاد، یہ 3 کردار ہیں، ان کی جو گفتگو ہے ان کے بارے میں ظاہر ہے 500 صفحے 550 صفحے تک کوئی بات کہی گئی، اس کے بارے میں ہمارے جو ناقدین ہیں انہوں نے اس کا ذکر، چھمی جان کا بھی بہت ذکر کم ہے، کہیں کہیں ایک آدھ کتابوں میں ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ روز اول سے کھوجی کا کردار تھا وہ آپ کے سامنے آیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لکھنؤ میں جو ایک خاص طرح کی فضا تھی، وہاں کی جو تقریبات تھیں، محرم، عید، دیوالی، ہولی، اس میں میاں آزاد کو لگا کہ صاحب یہ جو تقریبات ہیں اس میں لوگ کیسے مناتے ہیں، اس کی عکاسی کے لیے انہوں نے یہ سلسلے وار، آپ کو پتہ ہے یہ سیریل سے چھپتا رہا، برسوں یہ چھپتا رہا، اودھ اخبار میں بعد میں وہ کتابی شکل میں چھپا۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو چھپنا شروع ہوا تو ظرافت کے نام سے شروع ہوا اور بہت عرصے تک وہ اسی نام سے چھپتا رہا، پھر اس کا نام فسانہ آزاد ہوا، اور یہ کھوجی کا کردار آپ کے سامنے آتا ہے۔ لیکن یہ کیوں انہوں نے لکھا، ظاہر منشاء مصنف کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کیوں لکھا گیا، ایک شاعر یا ادیب کوئی بات کہتا ہے اپنی تخلیق کے بارے میں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو مانیں، وہ بات جو کہتا ہے ہو سکتا صحیح ہو سکتا صحیح نہ ہو، اور اس کا جو متن ہے وہی اصلی چیز ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب نے جو فسانہ آزاد کا مطالعہ کیا ہے تو اس میں کوئی تقریر یا کوئی پیش لفظ وغیرہ نہیں ہے، کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ ناول لکھنے کا ان کے ذہن میں کیا خیال آیا، کیسے خیال آیا اور کیا ان کا مقصد تھا۔ لیکن میں اخبار دیکھ رہا تھا، جے اسٹور پہ اویلیبل ہے آن لائن، تو میں نے دیکھے تمام اچھے خاصے اخبار، سب میں دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، میں نے ساری قسطیں دیکھی اس کی، لیکن شروع کی قسطیں ضرور دیکھیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس میں ان کا مقصد کیا تھا، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اودھ اخبار کے جو ناظرین ہیں وہ نہ صرف طرز معاشرت کیا ہے اس سے واقف ہوں، بلکہ زبان کے جتنے پہلو ہیں، جتنے امکانات ہیں، ان کو کیسے بروئے کار لایا جائے اس کا ذکر وہ ان کے سامنے ہو۔ اور اس زمانے میں دیکھیں آزاد اور کھوجی کا دو کردار تھے، عام طور پہ سمجھایا تھا آزاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اخلاقی اور جو سماجی اقدار ہیں ان کا وہ زیادہ لحاظ نہیں رکھتے ہیں، فری ان کا ذہن ہے، آزاد ہے۔ اس وجہ سے جو آزاد کو جس طرح سے پڑھا گیا فسانہ آزاد کو سمجھا جاتا ہے کہ ایک جیسے نذیر احمد کے ناول تھے، اس کا ایک واضح ڈائڈیٹک ناول جس کو ہم کہتے ہیں، ایک واضح مقصد تھا، ایک پرپس فل رائٹنگ تھی، اس کے پیچھے اصلاحی مقصد تھا، میرات العروس ہو، بنات النعش ہو، جتنی کتابیں تھیں توبۃ النصوح، اس کے پیچھے ایک اصلاحی مقصد تھا۔
یہ جو فسانہ آزاد ہے یہ ایک پکارسک ناول یہ قمر رئیس صاحب نے لکھا، تو اس کا کوئی ایک واضح مقصد نہیں ہے، واضح مقصد نہیں ہے، وہ سب لکھنؤ کی معاشرت کی جھلکیاں دکھا رہے ہیں اور تہواروں کا ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ ظاہر آپ کو پتہ ہے اس کے جو کردار ہیں، پھر وہ جو ان کی ہیروئن ہے حسن آرا سہپر اور بی بھٹیاری، ان کا ایسا لگتا ہے کہ عورتوں کی جو پرومسکوٹی ہے اس کا بہت ذکر ہے کہ تمام یہ جو میاں آزاد ہیں بہت جلدی لوگوں سے منسلک ہو جاتے ہیں، اختلاط کرتے ہیں لوگوں سے بہت جلدی، عورتوں سے ان کا جو ان کے جو لگتا ہے کہ ایک رومانی داستان ہے. پھر ان کو ان کی محبوبہ کہتی ہیں، نواب کے ظاہر مصاحب ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت جنگ ہو رہی ہے روس میں اور ٹرکی میں، تو آپ وہاں چلے جائیے، ٹرکی کا ساتھ دیجیے، تو یہ میاں خوجی کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو یہ جو میرا یہ کہنا تھا کہ یہ کہانی یہی سمجھی جاتی ہے کہ اس میں ایک طرح کا کوئی ایک مربوط پلاٹ نہیں ہے، مختلف قصہ در قصہ داستان، کہا جاتا ہے کہ داستان اور ناول کے بیچ کی ایک کڑی ہے اور اس میں واقعیت بھی ہے اور قصہ در قصہ بہت سے ایپیسوڈس ہیں. تو آپ اس کسی ایک موضوع کو بیان نہیں کر سکتے کہ اس کا مرکزی موضوع کیا تھا. لکھنؤ کی معاشرت ہے، اب لکھنؤ کی معاشرت ہے تو یہ تو دیکھیے بڑی ویگ سی بات ہے، یعنی اس پہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے لکھنؤ کی معاشرت کا مطلب یہ ہے، اگر آپ رسوا کو پڑھیں، گزشتہ لکھنؤ پڑھیں، یا ہمارے اس کے بعد کے آپ دیکھیں مرزا جعفر حسین کی کتاب ہے قدیم لکھنؤ کی آخری بہار، تو ان لوگوں کو اگر آپ پڑھیں تو یہ سب کوٹیبل ہے. لکھنؤ کا کلچر کیا ہے، لکھنؤ میں پتنگ بازی ہوتی تھی، لکھنؤ میں ایسی محرم کی کیا رسمیں تھیں، یہ 1 to 1 ہے. آپ دیکھیں تو وہاں جا کے آپ دیکھ لیجیے، لکھنؤ میں آصف امام باڑہ ہے، گومتی ندی بہتی ہے، تمام لکھنؤ کی بلڈنگوں کا ذکر ہے، نخاس ہے، چوک ہے، میر کا مزار ہے، یہ سب چیزیں لینڈ مارک ہیں، یہ آپ جائیے جا کے دیکھ لیجیے. اور ان کے ہاں جو آزاد کیا جو ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ، بہت سی میں نے مثالیں بھی دیں، اگر وقت ہوگا تو میں اس کو میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے لکھنؤ ایک جیتا جاگتا شہر ہے، اس کو انہوں نے پہلی بار کوشش یہ کی ہے کہ مختلف کرداروں کے ذریعے اس کو ایک امیجن سٹی بنایا جائے. ایک امیجن سٹی بنا کے چیز لوگ کیسے اس کو کنسیو کرتے ہیں، یعنی یہ صرف لکھنؤ کی معاشرت، لکھنؤ کی اشیاء کی کوئی انہوں نے فہرست نہیں بنائی ہے کہ لکھنؤ کی رسومیات کیا تھے، لکھنؤ میں کون سے کھانے کھائے جاتے تھے، لکھنؤ میں پان کھائے جاتے تھے یا پتنگیں کیسے اڑتی تھی، یہ سب ہے. لیکن یہ جس طرح سے آپ کو گزشتہ لکھنؤ میں ملے گا، لکھنؤ کا کلچر کیا ہے، آپ گزشتہ لکھنؤ پڑھ لیجئے تو کوٹیبل لکھنؤ کا کلچر کیا، اس کی آپ مثالیں ان کے یہاں دیکھ لیجئے. آزاد کیا میں نے کئی مثالیں دی ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ پورا ڈسکرپشن پڑھیں گے تو آپ کو یہ کوٹیبل نہیں لگے گا کہ صاحب یہ 1 to 1 ہے، یہ بات ہے. ابھی غالب انسٹیٹیوٹ میں جلسہ ہو رہا ہے، اس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے وہ دکھ رہے ہیں سامنے، بالکل یہ فوٹوگرافک ریالٹی ہے. لیکن اس کے پیچھے اگر آپ ان کی نثر پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس شہر کا ذکر ہو رہا ہے وہ لکھنؤ ہے. قدم قدم پر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ یہ لکھنؤ کی فضا میں سانس لے رہے ہیں. لیکن لکھنؤ کی امتیازی خصوصیات کیا ہے، اس کو اگر آپ بیان کر کے بالکل آپ چاہے پن پوائنٹ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں اس طرح سے نہیں نظر آئے گا جیسے مرزا رسوا کیا. مرزا رسوا بہت بڑے نثر نگار تھے، لیکن انہوں نے بھی جس طرح کی پروفاؤنڈ نثر لکھی ہے. اور ان کی نثر کی جو خاص بات ہے، ہمارے پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے خود اس زمانے کی نثر پہ بہت کام کیا، ماسٹر رام چندر پہ آپ کا کام ہے. تو نثر کی جو جہتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل الگ ہے. لکھنؤ میں جو عام بول چال کی زبان تھی، جس کو ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسپوکن ورڈ. اسپوکن ورڈ کیا ہے، ریٹن ورڈ کیا ہے. تو اگر آپ مرزا چاہے وہ فسانہ عجائب کو پڑھیں یا آپ شریف زادہ پڑھیں یا امراؤ جان ادا پڑھیں یا اس زمانے کے جتنے کے لکھنؤ کے لکھنے والے تھے، وہ جو وہاں کی جو رسمی زبان ہے، جو شرفا کی زبان ہے، اس کا استعمال کیا گیا. اس کے مختلف جہتیں، اس کے مختلف رنگ ہیں، ایسا نہیں کہ ایک یک رنگی ہے، اس میں بھی بہت سے ویریشنس ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں. لیکن جو آزاد کا جو کمال ہے کہ انہوں نے جو اسپوکن ورڈ کے جتنے امکانات ہوتے ہیں، اس کو میں بات کر رہا ہوں تو ایک طرح کی برجستگی ہے، ایک امیڈیسی ہے. تو جو آدمی جب بول رہا ہوتا ہے تو اس میں جو امیڈیسی ہوتی ہے، یعنی اب فوراً 1 to 1 ریلیشن شپ ہے، قاری سے ان کی بات ہو رہی ہے. ظاہر اس طرح کی کتاب نہیں ہے امراؤ جان ادا یا فسانہ عجائب کی طرح کی کتاب نہیں کہ کتابی شکل میں کتاب کے لیے لکھی گئی. کتاب کے جو قارئین ہوتے ہیں اور جو اودھ اخبار کے قارئین تھے، ان دونوں میں فرق ہے. تو انہوں نے جو کنورسیشنل ورڈ ہے، کنورسیشنل ورڈ یا اسپوکن ورڈ کے جتنے امکانات ہیں وہ انہوں نے واقعی ہیں. تو یہی ان کی نثر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کیسے چیزوں کو
دیکھتے ہیں. مثلاً دیکھیے عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں. ان کا ایک درخت گر رہا ہے, اب اس کا بیان کر رہے ہیں, اس کی میں نے مثال دی کبھی, تو اب درخت گرنے کا ایک آواز آ رہی, ظاہر ایک بیمانی سی آواز ہے, اس پہ انہوں نے 3-4 سطروں میں لکھا ہے. ہم کیا جانتے ہیں, بارش کا ذکر کریں گے ٹپ ٹپ ختم, ڈاکٹر صادقہ نواب بیٹھی ہیں اس کا ذکر کریں گے, زیادہ زیادہ دو جملے لکھیں گے. انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے کہ درخت کیسے گر رہا ہے. بیمانی مطلب ایک جو الفاظ ہوتے ہیں, یعنی جو آواز ہوتی ہے, آواز کو کیسے مشخص کیا جائے, یہ مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو تو یہ اس کی بہت بڑی مثال. ان کی ایک چھوٹا سا ناول ہے کڑک دھوم. جب آپ نگاڑا بجاتے ہیں تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے, تو آواز کو صوت و صدا کا جو ایک نیا انہوں نے پیرایا وضع کیا. رسمی زبان لکھنا بہت آسان ہے, رسمی زبان لوگ لکھتے ہیں, لیکن جو عام بول چال کی زبان ہے یا بیمانی الفاظ ہوں گے, پیڑ گر رہا ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ اس کو آپ کے سامنے لائیں گے تو ایک نئی طرح کی نثر آپ کے سامنے آئے گی, جو مجھے لگتا ہے کہ یہ سرشار کا کارنامہ ہے. اور اس میں ان کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. جو ہمارے میں نے ذکر کیا تھا قرۃ حیدر کہہ رہی ہیں, یا انتظار صاحب کہہ رہے ہیں, یا عسکری صاحب نے لکھا, یا شمس الرحمان نے لکھا, وہ اسی وجہ سے لکھا کہ دیکھیے جو رسمی زبان ہے اس کا ذکر کر لینا, اس کو آپ کے سامنے لانا بہت آسان ہے, لیکن اسپوکن ورڈ کو ایک ادبی اظہار کے لیے استعمال کرنا, یہ میرے خیال میں سرشار کا کارنامہ ہے جس پہ ذکر نہیں کیا. میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی جلد کا معاملہ یہ ہے, اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں, سب نے زیادہ تر لوگوں نے ذکر کیا, علی عباس حسینی نے ضرور اس پہ, میں نے جتنا پڑھا تو مجھے لگا کہ ان کی نظر میں 4 جلدیں تھیں. 4 جلدیں اور بھی لوگوں نے پڑھی ہوں گی, میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھی, لیکن اس کی وجہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آزاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکھنوی تہذیب زوال آمادہ ہے, اور جو اولڈ کلچر ہے اس کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے اس کی نمائندگی کھوجی کر رہا ہے. اور جو نئی جو روشنی آپ کے سامنے آ رہی, نیو وے آف انلائٹمنٹ, انگریز ظاہر زمانے میں آ چکے ہیں. 1857 کے بعد یہاں پہ ان کا تسلط ہو گیا تھا, 1757 میں پلاسی کی جنگ ختم ہوئی تھی, اس کے بعد سے ظاہر سلسلہ تھا. تو یہ جو ایک عقلیت, ریشنلزم اور یہ چیزیں جو سامنے آ رہی تھی, اس کی نمائندگی کر رہے ہیں میاں آزاد, اور یہ اس کو قدیم کو رن ڈاؤن کرنے کے لیے, اس کو طنز و تاریخ کا نشانہ بنانے کے لیے فوجی کا کردار وضع کیا گیا. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فری ویلنگ آف آئیڈیاز ہے, اس کے پیچھے کوئی ایک نصب العین نہیں ہے. لیکن میں نے بھی عرض کیا کہ انہوں نے, اور پھر جب ایک کتاب چھپ رہی تھی, یہ سیریل چھپ رہا تھا, ظاہر ہے اس کا لوگوں کو اندازہ, جن لوگوں نے وہ اگر اودھ اخبار کو دیکھا ہوگا تو اس میں جب ایک قسط چھپتی تھی تو لوگوں کے خط بھی چھپتے تھے. وہ اعتراض کرتے تھے کہ صاحب یہ اس میں یہ چیز کیوں ہے, اس میں اعتراض کسی نے کیا کہ صاحب یہ جو میاں آزاد ہیں یہ روم چلے گئے لڑنے کے لیے ٹرکی, تو ان کا خرچ کہاں سے آیا, یہ کیسے ان کو خرچ کہاں سے ملا. تو آزاد نے جواب دیا کہ دیکھیے ناول ہے, اور اس نے پھر مثال دیا, مونٹے کرسٹو کا حوالہ دیا, والٹر اسکاٹ کا حوالہ دیا, پکوک کا ذکر کیا ناول کا, کہ وہ اگر آپ وہ بھی پڑھیں جس کو انگریز بالکل ارتجا بناتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی. تو ناول میں یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ریلیشن شپ نہیں دکھتا کہ صاحب آپ روزمرہ کی زندگی جو گزار رہے ہیں, ادب میں جو آپ کو دکھ رہا ہے اس میں 1-to-1 ریلیشن شپ ہو. اور ناول کا پلاٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب جگہ جگہ میں میاں آزاد جاتے ہیں تو وہاں کی بری رسمیں جو دیکھتے ہیں تو اس پہ جھلاتے ہیں, اس پہ اظہار خیال کرتے ہیں. تو ایک اصلاحی مقصد مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ اب آپ ان کا کمپیریزن کرتے ہیں کہ ایک بہت ایک آزاد فضا ہے جس کا احساس ہوتا ہے, تبلیغ کا مقصد نہیں ہے, اصلاح کا مقصد نہیں ہے. یہ نذیر احمد کا مسئلہ تھا, آزاد کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن معاملہ کیا ہے, معاملہ بالکل اس کا مختلف ہے. بالکل اسی طرح سے انہوں نے چیزوں کو لکھا ہے جیسے نذیر احمد لکھتے ہیں. اس کی اسی جلد میں, پہلی جلد میں آپ کم سے کم 60-70 صفحے ہیں شروع کے, اور بیچ میں اور جگہ جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے, جو رسومات ہیں ان کا ذکر کیا, اور ان کے خلاف جیسے شراب نوشی کے مضر اثرات کا ذکر کیا ہے, بیوہ کی شادی کے مسئلے پہ لکھا, جگہ جگہ ان کی تقریریں ہیں. پھر انہوں نے اسکولوں کی جو زبو حالی ہے, پاٹھشالاؤں کا اور مدرسوں کا ذکر کیا. ہم آزاد جاتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کیسے مولوی پڑھاتے ہیں, آموختہ کیسے پڑھایا جاتا ہے, ان کا نصاب کیا ہے. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بچوں کو صرف بغیر سمجھائے ہوئے رٹا دیا جاتا ہے. تو یہ انہوں نے 14 پوائنٹ لکھے ہیں کہ صاحب اسکولوں میں اصلاح کا مقصد کیا ہوگا اور اصلاح کیسے کی جائے. تو جو اصلاحی مقصد تھا, یا ایک
کو ایجوکیشن کے کیا مسائل ہیں، پردے کا کیا مسئلہ، برقع اچھا ہے یا برا ہے، برقعے سے حیا کا تعلق ہے یا نہیں ہے، یا پھر وہ ذکر کرتے ہیں کہ صاحب تعلیم کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صاحب ہندوؤں میں سمجھایا جاتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے سمندر پار کیا تو آپ کا دھرم بھرشٹ ہو گیا. اس کا ایک کردار اس میں ان کی تقریر ایسی موضوع پہ سر سید کا بھی، اور پھر کرسچنس کے ہاتھ کا کھانا کھانا جائز نہیں، سر سید نے بھی اس پہ ایک رسالہ لکھا، ظاہر ان کے ہم مسلم ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ صاحب یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اگر آپ سمندر میں بیٹھے ہیں، دھرم ایسی کوئی چیز ہے کہ اتنے سے سفر سے آپ کا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا؟ یہ صرف خام خیالی ہے، توہمات ہے، سپرسٹیشنس ہے. تو یہ دیکھیے اسکولوں میں اصلاح کی بات کر رہے ہیں، جو معاشرتی جو آپ کے رسوم ہے اس کی بیخ کنی کر رہے ہیں. یہ صرف ان کی وہ رومانی یا جنسی مار کا آرائی وہ بھی ہے، جگہ جگہ انہوں نے ذکر کیا، بی بٹیاری کا ذکر ہے، سیپر کا ذکر، حسن آرا کا ذکر ہے، سیپر کا ذکر ہے. ان سے پھر وہ پولینڈ جب گئے، پولینڈ کی شہزادی سے ان کا کیا معاملہ تھا، مائدہ کا ذکر ہے، کلیسرا کا ذکر ہے، 5 7 10 عورتیں ہیں جن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، ان سب کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے 4 جلدوں میں، 4تھی جلد میں جب میاں آزاد جنگ جیت کے آتے ہیں یہاں، تب وہ پورا اپنے بچے کو، ان کی جڑواں اولاد ہوتی ہے اس کو لندن پڑھنے بھیجتے ہیں، اور پورے انڈیا میں، لکھنؤ میں، بلکہ جگہ جگہ کا اس میں لکھا، انہوں نے دورہ کیا، اسکول کھلوائے، مغربی علوم کو عام کیا، اور انہوں نے جگہ جگہ دکانیں، انگریزی دواؤں کی دکانیں کھولیں، اور بتایا اسکول میں کہ صحت کا خیال رکھیں، پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں. تو یہ جو جس کو کہتے ہیں ناصحانہ اور تبلیغی انداز جو ہے وہ بھی، یعنی ایسا نہیں ہے، یعنی جب آزاد لکھ رہے تھے تو آج ہم سمجھتے ہیں ادب کا افادی تصور، ادب کا کوئی افادی تصور نہیں ہوتا. آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ خالد اشرف صاحب ضرور اس سے انکار کرتے ہوں گے، کہ ادب کا افادی تصور ہوتا ہے. اس زمانے میں 19ویں صدی میں تو یورپ میں بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ ادب کا مقصد ہے زندگی کو بہتر بنانا، تو اس کو مایوب نہیں سمجھا جاتا تھا. تو آزاد نے کوئی اس میں ڈیبیٹ نہیں کیا. یہ جو کہہ رہے ہیں آج ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا لٹریچر جو ہے انفیریئر لٹریچر ہوتا ہے، انفیریئر لٹریچر نہیں تھا. یعنی لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی اپنی جگہ وہ بھی انہوں نے کی ہے، لیکن لکھنؤ کا کلچر ایک کلچر نہیں ہے. لکھنؤ کے جو ڈفرینٹ شیڈس ہیں، اگر آپ رسوا کو پڑھیں یا فسانہ عجاب کو پڑھیں تو لکھنؤ کا ایسا لگتا ہے کہ ایک طرح کا ایک ہی کلچر ہے، اس کے مختلف ظاہر شیڈس الگ ہیں، لیکن اشراف کا جو کلچر ہے وہی بیان کیا گیا ہے. ایسا نہیں وہ طوائفوں کا بھی اس میں ذکر ہے اور بھانڈوں کا بھی ذکر ہے، ایسا نہیں، ان لوگوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ڈومیننٹ ڈسکورس جو ہے وہ بالکل لگتا ہے کہ ایک طرح کی ہوموجنس سوسائٹی ہے، سب ایک ہی طرح سے بول رہے ہیں، سب ایک طرح کے رسوم ادا کر رہے ہیں، مذہبی رسوم، معاشرتی رسوم، اور ان کے یہاں بالکل الگ ہے. یہ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ان کا پورا تصور تھا مغرب کا، مشرق کا تصور کائنات کیا تھا، اس سے انہوں نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے. تو اس لحاظ سے یہ نذیر احمد کے ناولوں کے بھی بہت قریب نظر آتے ہیں. ایسا نہیں کہ نذیر احمد کے ناول کسی الگ سمت میں جا رہے ہیں، یہ الگ ہے کہ تھوڑا بہت کافی ویریشنز بھی دکھتا ہے، لیکن اگر آپ 4 جلد پڑھیں گے، مجھے صرف عرض کرنا ہے کہ فراموشی اس معنوں میں ہے کہ یہ جو آزاد کا یہ پہلو ہے اس پہ بہت کم لکھا گیا. میں فسانہ آزاد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جامع سرشار، سحر کوثر، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے ناول ہیں، پی کہاں، اس کا طوفان بدتمیزی، اس کا بھی ذکر ابھی کروں گا. ان سب میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اصلاحی مقصد ضرور ہے، اور بہت تیز ہے، ایسا نہیں، بہت اس کی لے بہت تند و تیز ہے، جس کا ذکر ہمارے ہاں شاید کم کیا جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ بات بھی کرنے کی ہے. اس میں ظاہر کھوجی کے کردار کہا جاتا ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ صاحب ذکر کیا پک پیپرز کا ذکر کیا، ظاہر ڈکنز کا ناول ہے. ظاہر ہے مجھے نہیں لگتا انگریزی انہوں نے کتنی پڑھی تھی، ابھی میں اس میں تراجم پہ گفتگو کروں گا کہ ان کی انگریزی دانی کیا تھی. یعقوب جاور صاحب بیٹھے ہیں، ابھی ان کو کچھ مثالیں دیتا ہوں میں کہ ان کی انگریزی دیکھیے کیا تھی. جیسے انہوں نے اپنے ابھی تراجم پہ بات کروں گا تو میں ایک آدھ جملہ میں نے کہیں نقل بھی کیا، آپ کو پڑھ کے سناؤں گا کہ دیکھیے ان کا کیا نقطۂ نظر تھا. تو کھوجی کے بارے میں احتشام حسین نے بہت تفصیل سے لکھا مضمون، کلیم الدین احمد نے بھی اظہار خیال کیا ہے، اور خوشی الاسلام کی کتاب ہے تنقیدیں، بہت تاثراتی اور بہت اچھی نثر میں لکھی ہوئی کتاب ہے. کھوجی پہ بہت اچھا ان کا مضمون ہے، ہر آدمی اس کا ذکر کرتا ہے. اور کھوجی کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ صاحب جو زوال آبادہ تہذیب ہے اس کی نمائندگی کرتا ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جتنا مطالعہ سرشار کا کیا گیا ہے اس میں سب سے اچھا جو مجھے مضمون
مجھے پرسنلی لگا، اس کے میں دلیل دیتا ہوں آپ کے سامنے، وہ فیض کا مضمون ہے. فیض کی کتاب ہے میزان، انہوں نے مضمون لکھا ہے سرشار کی حقیقت نگاری پہ. تو انہوں نے جو جس طرح کی باتیں کی کہ دیکھیے وہ جو لکھنؤ کے کلچر کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں حقیقت میں جو ایک ایلیوژن کا پہلو ہوتا ہے، ایک التباس کا پہلو ہوتا ہے، اس کو وہ کیسے اظہار کرتے ہیں. کھوجی کو کہا جاتا ہے لکھنؤ کے کلچر کا نمائندہ ہے، لیکن آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں، لکھنؤ کا کلچر نہیں، انسان ریپرزنٹیشن ڈینوٹس ایبسنس، آدمی وہی دکھاتا ہے جو ہوتا نہیں ہے. میں کوئی چیز نہیں جانتا ہوں، میرے عقیدے بالکل الگ ہیں، میں بہت مذہبی ہوں، لیکن میں گفتگو میں اپنے کو بہت سیکولر دکھاؤں گا. تو کہتے ہیں نا ریپرزنٹیشن ڈینوٹس ایبسنس. تو یہ جو کھوجی کا کردار ہے یہ لکھنؤ تک محدود نہیں ہے، یہ بنیادی انسانی رمز ہے. انہوں نے بہت اچھی بات لکھی ہے کہ دیکھیے انسان جب پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتا ہے یا اس کے پرفیکشن حاصل کرنے کی جو تمنا ہوتی ہے، جب آپ تمنا پرفیکٹ بننے کی کرتے ہیں تو آپ کیسے مضحکہ خیز بن جاتے ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال کھوجی ہے. کھوجی لکھنؤ کا ہو سکتا ہے، اعظم گڑھ کا ہو سکتا ہے، بمبئی کا ہو سکتا ہے، دنیا کے کسی حصے کو ہو سکتا ہے. جب آپ پرفیکٹ بننے کی کوشش کریں گے آپ کو لگے گا آپ سب جانتے ہیں اور آپ جو چیز کا اظہار کر رہے ہیں جو آپ ہیں نہیں. جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اصلاً مضحکہ خیز بن جاتے ہیں. یہ پہلو ہے جس کی وجہ سے کھوجی کو ایک نئے طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر ذکر کیا انہوں نے ظاہر ڈان کوئگزا کا دو کردار ہیں، سروانٹیس کا جو ناول ہے ڈان کوئگزا اور سانچو پانزا، ان کا ذکر جب ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو کھوجی کے کردار کو خدائی فوجدار جو انہوں نے ترجمہ کیا اس میں بھی انہوں نے اس میں ایک دو کردار رکھے ہیں، ایک آزاد کا کردار ہے اور ایک خدائی فوجدار کا کردار ہے، دوسرا بدھو کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا، اور ترجمہ کس طرح کا ہے اس پہ تو ابھی میں بات کرتا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے علاوہ انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے، چارلس ڈوما کا حوالہ نہیں دیا، اس کا ناول کا ذکر دا کاؤنٹ آف مونٹ کرسٹو، انہوں نے خالی مونٹے کرسٹو لکھا ہے. والٹر اسکاٹ کا ذکر کیا. پھر ایک اور اسی عہد کا لکھنے والا ہے جس کا ناول ڈکن سے پہلے، ڈکن کے زمانے میں، ٹھیکرے کے زمانے میں بہت لکھے جاتے تھے، میک آرتھر رینلڈ. اس کی کتاب چھپی تھی ٹور آف فرانس یا آرچ، پکوک آرچ. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ان کا ناول ہے، ہم ضرور ڈان کوئگزا کے حوالے سے سانچو پانزا اور ڈان کوئگزا کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ڈکنس کا نام نہیں لکھا، انہوں نے لکھا پکوک ناول ہے. تو پکوک وہ ناول بھی ہے، ہو سکتا ہے ڈکنس کا نام انہوں نے چونکہ نام وہ ناول ہے دا پکوک پیپرز، اس ناول ہے، اس کے دو کردار ہیں سیموئل پکوک اور میکنزی نیکل، یہ دونوں لوگ ہیں. ونکل، نیتھائن ونکل، یہ دونوں کردار ہیں. نیتھائن ونکل بہت ملتا ہوا ہے کھوجی سے، وہ ایک اسپورٹس مین ہے، ان کا ٹریولر پارٹنر ہے، کمپینین ہے. وہ کہتا ہے میں بہت اچھا جنگجو ہوں اور رائڈر ہوں، لیکن جب موقع پڑتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں نا تلوار لانا اور خنجر میرا لانا اور یہ کر میں بہت بہادر ہوں، وہ بہت حسین بھی ہیں، یہ سب چیزوں کا ذکر کرتے ہیں. بالکل وہی جو ان کا کردار ہے، ڈکنس کا کردار ہے، بالکل اسی طرح کا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ہم ڈان کوئگزا کے حوالے سے گفتگو کرتے تھے. تو دونوں میک آرتھر کا جو کردار ہے، اس کا جو ناول ہے، اور پکوک پیپرز میں جو سیموئل پکوک اور میکنزی کے جو دونوں کردار ہیں، ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تب آپ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر تفہیم کی جا سکتی ہے کہ کس طرح کے یہ لکھنے والے تھے. تو کھوجی کے کردار کو یہ سمجھنا کہ صاحب لکھنؤ کا کلچر کیا نمائندگی کرتا ہے، مجھے لگتا ہے بنیادی انسانی سرشت ہے کہ آپ جب پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں تو کیسے مضحکہ خیز بن جاتے ہیں. یہ انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، جانتا ہے کہ ہم سب جان رہے ہیں، ہم سب چیزیں مجھے پتہ ہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک مزاح کا جو ایک مضحکہ خیز بن جاتا ہے. ان کی سرشار کی نقطہ نظر رگاہ وہاں تک پہنچی تھی اور انہوں نے وہ کردار بنایا، اس کا کوئی تعلق لکھنؤ کے کلچر سے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. یہ فیض نے بہت اچھی بات لکھی، فیض کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پرفیکٹ بننے کا عمل کیسے آدمی کو مضحکہ خیز بنا دیتا ہے، یہ اس کی بنیادی کلید ہے. پھر ان کا اور ناول ہے سحر کوثر جام سرشار. یہ پہلے فسانہ جدید کے نام سے شائع ہوا تھا. ظاہر ابھی کل 2 دن کے سیمینار ہوں گے، میں اس کا تھیم نہیں بیان کروں گا. تھیم بیان کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ بتا دیجیے. تنقید اردو کی جو ہماری فکشن تنقید ہے، جس کو ہم تنقید کہتے ہیں، وہ تنقید ہے نہیں، ہم صرف پیرافریز کرتے ہیں. اب بہت اچھی افسانہ انہوں نے لکھا اور میں اس کو تنقید کر رہا ہوں تو میں نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا اور میں سمجھتا ہوں میں تنقید لکھ رہا ہوں. یہ تنقید نہیں ہوتی، یہ خلاصے لکھنا، پیرافریز کرنا وہ الگ بات ہے. تو یہ جو پھر ان کا ایک سحر کوثر اور
یہ اس میں جو سحر کوثر ناول ہے اس میں ظاہر ہے ایک دو تین اس میں بھی کردار ہیں، تو اس میں برٹش کا جو پروزیکیوشن سسٹم ہے، پروزیکیوشن سسٹم پہ انہوں نے سوالیہ نشان قائم کیا. نواب امیر الدین کا قصہ ہے اس میں، پھر ان کو سزا ہو جاتی ہے، ان کو قتل ہو جاتا ہے، ظہورن ایک کردار اس کا قتل ہوتا ہے. پھر وہ جو برٹش پروزیکیوشن سسٹم کے اندر جو ایک آربیٹرینیس ہے اس کو انہوں نے دکھایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا بالکل ایک نیا پہلو ہے. اور ایک انڈینس کو کیسے امپاور کریں یہ ڈسکورس آپ کو نظر آئے گا. کامنی میں بھی ہے جو ان کا پتلا سا ناول ہے، چھوٹا سا ناول ہے، چھوٹا تو ایسا ان کے مقابلے میں چھوٹا نہیں، 500 صفحے کا تو وہ بھی ناول ہے. اس میں جو ایک بیوہ کی شادی کا مسئلہ ہے، اس کا رنبیر جو اس کا شوہر ہے وہ جاتا ہے لڑائی میں جاتا ہے، وہ پہلے اطلاع آتی کہ وہ مر گیا تھا اور بعد میں پھر وہ نمودار ہوتا ہے، تو اس میں جو بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس کا انہوں نے جس طرح سے بیان کیا ہے یہ بھی دیکھنے کی بات ہے. جامع سرشار جو ہے سحر کوثر، وہ میں خیال میں اس کا پلاٹ بہت مربوط ہے، ایک مربوط سلسلے وار ہے، اس طرح کا لوز پلاٹ نہیں ہے. جیسے آپ کو 4 جلدوں میں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو مختلف قسم کی خالی کردار ایک دو ضرور ہیں جس کے حوالے سے تمام واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن آپ کو انڈر کرنٹ تھیم جو ہے وہ ایک نہیں لگے گا. مختلف آپ کو لگتا ہے مختلف موضوعات پر انہوں نے اظہار خیال کیا. تو یہ دیکھیے ان کے یہ جو اور ان کے چھوٹے چھوٹے ناول ہیں، ظاہر اس کا موقع نہیں ہے. میں تمام لوگ ہے یہاں پہ کل گفتگو ہوگی، میرا پیپر ہے 20 صفحے کا ہے، اس میں تمام میں نے کوشش کی ہے کہ ان کے بارے میں وہ باتیں، ظاہر ہے یہ بھی سب باتیں میں نے انہیں سے لی ہیں، ظاہر ہے میرا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بس میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ ریڈنگ کا یہ حصہ بھی ہونا چاہیے. صرف لکھنؤ کی معاشرت، لکھنؤ کی زوال آمادہ تہذیب، کھوجی کا کردار، آزاد کی ایک طرح کا فری ویلنگ ایٹیٹیوڈ، یہ بھی اس کا پارٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوں گی. کامنی سب ناولوں کا میں نے لکھ دیا، فسانہ آزاد. اب لکھنؤ کا انہوں نے ذکر تو کیا، پھر وہ بمبئی کا، پولینڈ کا، روس کا، ان کے جو واقعات بیان کیے ہیں اس میں مجھے نہیں لگتا کتنے کامیاب ہوئے جتنے وہ لکھنؤ کے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو بہت سی چیزیں ان کا ذکر کیا ہے، میں نے تمام ناولوں کا ذکر کیا ہے. اور پھر انہوں نے جہاں جہاں دوسرے جو ایک ان کا اور ناول ہے جس کا ذکر کم ہوتا ہے، طوفان بدتمیزی، ان کا پتلا سا ناول ہے، اس پہ شاید گفتگو کم ہوگی کیوں ملتا بھی بہت کم ہے. وہ طوفان بدتمیزی میں پہلی بار انہوں نے فرقہ واریت کے مسئلے پہ لکھا ہے، اور فرقہ واریت کو بتایا ہے کہ صاحب فرقہ واریت کس طرح سے مضر ہے ہندوستان کے لیے آج کے دور میں، ظاہر اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے یہ فرقہ واریت کے مسئلے پہ، ظاہر جب وہ اخبار کے ایڈیٹر تھے تو بھی انہوں نے 2-3 بار اس کا اظہار خیال کیا، اور یہ بتایا کہ جو ہمارا کمپوزٹ کلچر ہے وہ کیا ہے، اس کی چیزیں کہاں تک سامنے ہیں. تو طوفان بدتمیزی گویا ایک پہلی بار آپ کو سرشار جو بدائل لکھنے والے ہیں، داستان لکھنے والے، ناول لکھنے والے، وہ کس طرح سے اس موضوع کو پہ اظہار خیال کرتے ہیں. اور ناول کا ڈسکورس، ناول کا جو مرکزی کردار ہے، فساد ہو جاتا ہے ایک ہندو عورت کے سلسلے میں، اس پہ انہوں نے یہ ناول لکھا ہے، اس پہ بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو کردار ہیں، خاص طور سے فسانہ آزاد میں آپ کو لگتا ہے کہ دیکھی بھالی دنیا ہے آپ کی، یہ من گھڑت کردار نہیں ہے. لیکن یہ میں نے بتایا کہ جو اوریجنل جو سٹی ہے، جو سامنے کا سٹی کانکریٹ سٹی ہے، اس کو انہوں نے ایک امیجن بنایا ہے، ایک امیجن سٹی کے طور پہ پیش کیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جس کو آپ حقیقی سمجھ رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے، آپ کو صرف لگتا ہے کہ یہ چیز حقیقی، وہ چیز حقیقی ہے نہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ جو عکاسی ہے اس کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک سیال بنا دیا ہے، اور آپ اپنے طور پر حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں. پھر ان کے ظاہر جو ناول ہیں ان کا ظاہر مختصراً ذکر ہے. سرشار کے تراجم کا جہاں تک دیکھیے، اس میں بھی تراجم پر بہت ذکر کیا جاتا ہے، اور یہاں بھی دیکھیے جو ہمارے اردو کے محققین ہیں، ظاہر ہے اردو میں لکھتا، میں بھی اردو میں لکھتا ہوں، تو میں اپنے ہی کو کہہ رہا ہوں کہ جو تراجم کا ذکر ہے وہاں پہ بھی بہت لوگوں نے جس طرح سے ذکر کیا، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے، اب تو ریختہ میں بھی کتابیں موجود ہیں، آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو پہلی کتاب جو کہی جاتی ہے شمس الضحیٰ، سور صاحب نے لکھا ہے کہ صاحب یہ جو ہے علم حیات سے متعلق ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ ہے. یہی تقریباً یہی باتیں جن نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے کہ صاحب کسی نے لکھا
یہ فزکس کی کتاب ہے، طبیعیات کی کتاب ہے، کسی نے لکھا ہے حیات کی کتاب ہے. میں نے اتفاق سے دیکھا اس میں پہلی جملہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سے لکھنے والے ہیں انگریز، انہوں نے مختلف مضامین لکھے ہیں جس کو میں نے اردو میں منتقل کیا ہے. تو اس میں دیکھیے پانی پہ ہے، ابر پہ ہے، ہوا پہ ہے، برف پہ ہے، اس طرح کے مضامین موجود ہیں. اس کو یہ سمجھنا ہے کسی ایک مصنف کی کسی ایک موضوع پہ کتاب ہے، یہ اگر میں خیال میں ٹائٹل پیج پہ ہی دیکھ لیا جاتا تو شاید یہ غلطی اس طرح سے نہیں ہوتی. جو اس میں تراجم کے سلسلے میں جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا پہلی کتاب یہی کہی جاتی شمس الضحیٰ. اور لیکن اس سے پہلے 1967 کے آس پاس یہ ہمارے ڈاکٹر عابد رضا بیدار نے ان کی ایک تخریج ہے جو نواب قلب علی خاں کا سفر حج تھا، اس پہ انہوں نے قندیل حرم کے نام سے لکھی تھی. 20-25 صفحے کی تقریر ہے، اس کو کتابی شکل میں شائع کی. وہ کہا کہ یہ شمس الضحیٰ نہیں بلکہ پہلی کتاب قندیل حرم ہے جو ایک تقریر ہے سفر نامے کے ساتھ شائع ہوئی ہے. وہ الگ سے کتاب چھپی تو اس پہ بھی لوگ جو سمجھتے ہیں کہ پہلی کتاب ہے تو یہ پہلی کتاب نہیں ہے. پھر انہوں نے جو ترجمے کیے ہیں، ایک تو لارڈ ڈفرن کی کتاب ہے لیٹرز فرام ہائی الٹیٹیوڈ، اور ایک کتاب ہے رشا پہ ڈی میکنزی ویلس کی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اب دیکھیے یہ کتابیں کیوں ترجمہ ہوئی، لیٹرز فرام ہائی الٹیٹیوڈ اور رشیا. اب اس کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، آپ کو پتا ہے 1884 میں لارڈ ڈفرن ہندوستان میں وائسرائے ہو کے آتے ہیں. اور یہ جو دوسری کتاب ہے رشا، اس کا نام ہے رشیا، یہ میکنزی کی کتاب ہے، میکنزی ویلس کی، یہ ان کے سیکریٹری ہیں. تو منشی نویل کشور کو لگا کہ صاحب یہ ظاہر کہا جا سکتا ہے، مجھے نہیں کہنے کا ظاہر اس طرح کا کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ دو کتابیں انہوں نے جو ترجمہ کی، یہ ایک وائسرائے اور ان کے سیکریٹری کی کتاب ہے. اور انہوں نے جو روس پہ کا جو ترجمہ کیا اس کا نام دیکھیے، سیدھی روس کی تاریخ ہے. روس کی تاریخ سے دلچسپی ہو سکتا ہے سبب نہ ہو کہ وائس چانسلر کے یہ وائسرائے کے سیکریٹری تھے. اس زمانے میں ظاہر ٹرکی اور روس میں جنگ ہو رہی تھی تو لوگوں کو دلچسپی ہوگی، روس کے حالات وہ سمجھنا چاہتے ہوں گے، اس وجہ سے ترجمہ کیا ہے. اس کا نام انہوں نے رکھ دیا اعمال نامہ روس یا تاریخ روس، سیدھا نام تھا روس. اس کو انہوں نے کیوں ترجمہ کیا، یہ بھی ایک دیکھنے کی بات ہے. اب وہ جو میں کتاب ذکر کر رہا تھا، سواس سے جو پی ایچ ڈی کی ہے فیروز حسن صاحب نے، انہوں نے بہت تفصیل سے ان کے اس پہ گفتگو کی ہے. اور ان کے جو کیئرلیسنس ہے اور ایک طرح کی تسامحات ہیں ان کے بے شمار، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور بہت سی باتیں انہوں نے لکھی، اس کو میں چھوڑتا ہوں. اسی میں جو رشیا کتاب ہے یہ اویلیبل بھی ہے، انہوں نے ترجمہ کی ہے، انگریزی بھی موجود ہے، اردو بھی موجود ہے، ریختہ پہ ہے موجود. تو وہ ویلس نے ماسکو میں کسی شخص کا ذکر کرتے ہوئے لکھا، ہی لک لائک اے بل ان اے چائنا شاپ. اب ظاہر ہے بل ان اے چائنا شاپ انگریزی محاورہ ہے کہ آپ بہت ریکلیس بیہیویئر ہوا ہے، یا آپ یو موو جیسا آپ کو موو کرنا چاہیے تھا، یا آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ نہیں ہے، ایک ریکلیس بیہیویئر کو کہتے ہیں. اب وہ بالکل اس سے مجھے لگتا ہے، اسی سے ظاہر لگتا ہے کتنی انگریزی کی واجبی استعداد تھی. انہوں نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے اپنی طرف سے. یعقوب یاور صاحب سنیے، یہ ہی لک لائک اے بل ان اے چائنا شاپ، ہی ٹرانسلیٹڈ از لائک دیٹ. ماسکو میں اس کا درجہ وہی تھا جو چین کے بازاروں میں سانڈ کا درجہ ہے، کیونکہ یہاں وہ پوجا جاتا تھا. سرشار انگریزی محاورے سے قطعی واقف نہیں تھے. ظاہر اس کا مراد اس سے غیر ذمہ دارانہ رویہ یا برتاؤ ہوتا ہے، لہٰذا انہوں نے تصور کر لیا کہ چین میں بھی ہندوستان کی طرح سانڈ کو تقدیس حاصل ہے. تو اس طرح کے انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں. اور میں ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے انہوں نے دوسری کتاب کا جو ترجمہ کیا ہے لیٹرز فرام ڈفرن کے مکتوبات، وہ بھی بہت غیر دلچسپ کتاب ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کو بہت زیادہ اشاعت ہوئی ہوگی، لوگوں نے پڑھا ہوگا. اور وہ اس طرح کی کوئی کتاب ہے نہیں. ہائی الٹیٹیوڈس کے لیٹر ہے، ڈفرن کی ایک طرح کی میوزنگس ہے، انہوں نے بہت سے پرسنل سی چیزیں لکھی، وہ بھی ترجمہ ہے. لیکن یہ ان کے ترجمے کے بارے میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں، پھر انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے، پھر انہوں نے بیچ میں میں ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے الفاظ سے کس طرح سے جادو جگایا ہے، اور الفاظ کو، صوت کو کس طرح سے انہوں نے اپنی نسل کا بنیادی حوالہ بنایا ہے. تو ایک
بہت سے اقتباسات ہیں، لیکن میں چلیے آپ کو ایک اقتباس پڑھ رہا ہوں، وقت بھی خاصا ہو رہا ہے، یا ان کے وہی فسانہ اعداد سے گفتگو ہو رہی کہ دیکھیے الفاظ صوت کو کیسے انہوں نے پیرایا، ایک نثر کا ایک بہت حصی پیرایا عطا کیا ہے۔ اقتباس دیکھیے، گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک ڈکڑی گڑگڑاتی ہوئی آئی، اس پر سے ایک نیکبخت بسط شان دلربائی اتری، نیک وقت کاہے کو بدبخت کہیے، خیر اب سب کی نظر اس طرف ہے، چھما چھم کی آواز سے شور برپا کیا اور نواب صاحب تو رشیں ختمی ہو گئے، اور پتلی کمر لچکاتی ہوئی تشریف لائیں، اور نواب صاحب نے سب شرفا سے برتر مقام پر ان کو جگہ دی۔ اس نے نواب صاحب کا مستک گھسیٹا اور بڑے ٹھسے سے وہاں بیٹھ گئی۔ تو دیکھیے اس میں ایک آواز ہے، گھڑگھڑاتی ہوئی آواز، وہی گاڑی چلنے کی آواز ہے، پھر چھما چھم کا ذکر ہے، پھر وہ ٹھسے سے بیٹھی، مسند گھسیٹنے کی آواز ہے۔ تو یہ سب دیکھیے سب آوازیں ہیں، لیکن آواز سے انہوں نے کس طرح سے اپنی نثر کا خمیر اٹھایا، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر آپ فسانہ آزاد کو یا ان کی تمام تحریروں کو دیکھیں تو میں عرض کر رہا تھا اس سیر کوثر، جامع سرشار، ان سب میں اشیاء کی فہرست نہیں ہے، یہ باغوں کا ذکر ہے، مکانوں کا ذکر بھی آپ کو ملے گا، ایسا کہ نہیں ہے، لیکن اصل جو ان کا وصف ہے وہ یہ کہ انہوں زندہ انسانوں کی ان کی جو تمام کمزوریاں ہیں، تمام جو خامیاں ہیں، ان کو ایک خاص طرح سے پیش کیا ہے، ان کے تہذیبی تناظر کو واضح کیا، اور اس میں نے اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اب ان کی جو الف لیلہ کا بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اچھا، جو میں ذکر کر رہا تھا لیٹرز فرام ہائی الٹیٹیوڈ، اس پہ لکھا ہے، اردو کے لوگوں نے لکھا ہے، سب لوگوں نے لکھا کہ صاحب اردو میں ترجمہ کیا۔ میں نے اتفاق سے وہ دیکھا، ترجمہ ریختہ پہ موجود ہے، وہ اردو میں ترجمہ ہے ہی نہیں، وہ فارسی میں ترجمہ کیا گیا، یعنی انگریزی سے انہوں نے، ظاہر فارسی مجھے آتی نہیں تو میں اس میں بارے میں کوئی اظہار خیال نہیں کروں گا، لیکن لکھا ہے کہ صاحب جس نے بھی لکھا، میں جتنے ترجمے پڑھے لوگوں نے، سب نے لکھا کہ صاحب یہ جو ہے یہ اردو میں ترجمہ ہے۔ وہ اردو میں ترجمہ ہی نہیں، میں نے تو ریختہ پہ پلٹ کے دیکھی کتاب تو ظاہر فارسی تھی، فارسی کی تو میری استعداد ہے نہیں کہ میں اس کے حسن و خوب پہ کوئی گفتگو کروں۔ پھر یہ میں کہہ رہا تھا، اور انہوں نے الف لیلہ کا ترجمہ کیا ہے، الف لیلہ کا ترجمہ کیا ہے، 1000 صفحے پہ پر محیط ہے۔ اس پہ مسعود حسین رضوی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کا ایک جو انہوں نے لکھا ہے آزاد نے، کہ میں نے انگریزی میں، اردو میں بہت سے اس کے ایڈیشن ہیں الف لیلہ کے، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، ان سے سب سے لے کے ترجمہ کیا ہے۔ لیکن مسعود حسین رضوی نے لکھا ہے کہ صاحب جو رجب علی بیگ سرور نے ایک انتخاب کیا تھا الف لیلہ کا، اس کا ترجمہ بھی کیا تھا، کچھ داستانیں انہوں نے جمع کی تھی، اس سے لیا ہوا ہے، شبستان سرور میں وہ شامل ہے، اسی کا منون انہوں نے کچھ تھوڑا سا بدلا ہے، لیکن وہ زیادہ تر چیزیں وہاں سے لی گئی ہیں۔ تو اب یہ، اور پھر جو خدائی فوجدار کے نام سے انہوں نے ترجمہ کیا ڈان کوئگزا کا، اب وہ تو دیکھیے اس کے بہت سے ایڈیشن انگریزی میں آئے ہیں، اور جن لوگوں نے، اسپینش ناول ہے، جن لوگوں نے انگریزی میں ترجمہ کیا ہے ان لوگوں نے بھی بہت سے اقتباسات حذف کر دیے ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کے پیش نظر کون سا حصہ تھا، کون سا، یہ تو انہوں نے لکھا نہیں کون سا ایڈیشن ہے، لیکن بہت مختصر حصہ ہے، اور لیکن انہوں نے جو ان کے دو کردار ہیں، ایک تو خدائی فوجدار اور دوسرا بدھو، تو یہ اگر اوریجنل آپ نے پڑھا ہو سانچو پانزا کا کردار، یہ ڈان کوئگزا کا، جس طرح وہ اس طرح کا کہ اس میں تو آپ کو لگتا ہے یہ جو کرداروں کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے، اور یہ لگتا ہے کہ یہ بدھو جو ہے، جو ان کا سانچو پانزا کا ایک مقابل کردار ہے، تو لگتا ہے بالکل بیوقوف جاہل، حالانکہ سانچو پانزا کو آپ پڑھیں تو ظاہر بیوقوفی تو اس کے ہیں، لیکن وہ ایک طرح کا احساس تفاخر بہت ہے۔ اسی طرح کا خدائی فوجدار میں اور ڈان کوئگزا میں کوئی آپ کو مماثلت نظر نہیں آتی، کیونکہ لگتا ہے یہ جو خدائی فوجدار ہے یہ لگتا ہے کہ بدماش ہے، اپنا بہت بس بلی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک لفظ بلی کی طرح، یا ایک اپنے کو بوسفل ہے، بہت بوسفل ہے۔ سانچو پانزا میں ایک انسانی پہلو بھی بہت ہے، اگر آپ دیکھیں اس کو جو آبزرویشن ہے چیزوں کے تئیں، وہ بھی ظاہر شیخی باز وہ بھی ہے، لیکن یہ بالکل انہوں نے الگ طرح کے کیریکٹر کریٹ کیے ہیں خدائی فوجدار میں، اور بدھو تو جو اس کے نام کا جو جزء ہے اسی کو تو انہوں نے پیش کیا۔ تو تراجم کے لحاظ سے اگر آپ کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ تراجم بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، ظاہر بہت اس زمانے میں
यही तर्जुमे किए गए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहैसियत नस्लनिगार जिस तरह के इन्होंने जो डिस्कोर्स कायम किया, या नावलों का, नावल और अफसाने के बीच की जो एक कड़ी थी, वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया। वो ये लिखा कि नावल में तो नेचर ही होना चाहिए, अगर कोई नेचर नहीं है तो नावल जो दो कौड़ी का, ये किताब में नहीं है। ये जो अगर आप अवध अखबार पढ़ें तो उसमें जगह जगह उन्होंने रीडर्स ने जो उनसे सवाल किए उसको रिस्पॉन्ड किया, वो उसमें मौजूद है। उसमें उन्होंने तमाम अपने जो उनका मकसद है उसकी उन्होंने सराहत की है। फिर अब जब उन्होंने 1878 में ये ज्वाइन 8 अगस्त 1878 को वो अवध अखबार के मुदीर बनते, उसमें इनके जो इदारिये हैं, मुझे नहीं लगता उस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई है। वो इदारिया अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि उस ज़माने के जो सियासी मौज़ूआत हैं या तालीमी मौज़ूआत हैं उसमें बहुत उन्होंने, या समाजी जो रसूम हैं, शराब नोशी के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत लिखा। अफ़ीम, शराब, गांजा इस ज़माने में जो चीज़ें बहुत लोग इस्तेमाल करते थे उसके ख़िलाफ़ लिखा। बेवा की शादी के बारे में लिखा। फिर जो तफरीक होती है उसके बारे में लिखा। और ये तमाम जो हिंदुस्तानी मौसीकी पे बहुत तफसीली आर्टिकल लिखा उन्होंने। और जो उस ज़माने में एक तहरीक बाद में भी चली और उस ज़माने में भी चली थी कि जो हिंदी और उर्दू को रोमन स्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाए, ये लिखा जाए तो उसके क्या मसाइल होंगे। इसमें भी आज़ाद के 2 एडिटोरियल हैं, मैंने कहीं इसको देखा है, उसमें पढ़ा है। और अदब में आज बहुत जिक्र किया था, फहाशी का क्या मसला है, अदब में कोई चीज़ फहाश होती है नहीं होती, अखलाक की क्या नौयत होती, किस तरह की कदर रियायत करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया है। और फिर बहुत से लखनऊ के जो मुख्तलिफ मसाइल थे, वहाँ बाग जो है उजड़ रहे हैं, वहाँ के नवाबों के मसाइल हैं, किसानों के मसाइल हैं, आराज़ी के मसाइल हैं, लगान का मसला है। बिल्कुल लगता है कि आप जो उस ज़माने के जो पीपल्स जो पार्टिसिपेशन था, पीपल जो लोगों के मसाइल थे वो सामने आते। तो अखबार की सतह पे अगर आप देखें या नावल की सतह पे देखें तो मुझे लगता है कि ये आज जिसके लिए हम इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं पब्लिक इंटेलेक्चुअल, तो आज़ाद मेरे ख्याल में 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में सर सैयद भी थे। और मुझे लगता है कि ये जो अखबारी कॉलम थे या नावल में भी मुझे लगता है कि ये सिर्फ नावल निगार नहीं है बल्कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल भी है, कि आपके जो कंसर्न्स हैं, जो समाजी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, उस पर भी वो इज़हार ख्याल करते हैं। और आखिरी जो जुमला है वो पढ़ देता हूँ। सर शायर की अदबी, इल्मी और सहाफ़ती खिदमात का दायरा बहुत वसी है और उनकी तहरीर दास्तान और नावल के आमेज़े से नमूपज़ीर होती है। और 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर के लखनऊ का एक हिस्सी रोया खल्क़ करती है। सरशार पहले अदीब हैं जिन्होंने एक हकीकी शहर को एक इमेजिन सिटी के तौर पर मुनक़लिब करके इसके मुख्तलिफ़ और मुतज़ाद इम्कानात वाक़ई हैं। और हिस्से ज़राफ़त को देखिए, जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, हिस्से ज़राफ़त को ज़िंदगी करने का बुनियादी वसीला बनाने पर इसरार किया। वो कहते थे कि ज़माना बहुत ज़ाहिर नाजुक था, हर ज़माना नाजुक होता है, ज़माना ख़राब होता है, तो उसमें आप ज़िंदगी कैसे गुजारें, आपका बुनियादी हवाला क्या होगा। मज़हब में लोग पनाह लेते हैं, माशरती चीज़ों में पनाह लेते हैं, ज़्यादा मजहबी हो जाते हैं, ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं। आज़ाद ने इसमें क्या किया? आज़ाद ने, वो बहुत ही ट्रबल टाइम था, उन्होंने उसको बताया कि साहब अगर आपको ओहदा बरा होना है किसी ख़राब सिचुएशन से तो आप सेंस ऑफ ह्यूमर के जितने इम्कानात हैं उनसे काम लीजिए। तो सेंस ऑफ ह्यूमर, हिस्से ज़राफ़त को बतौर ज़िंदगी करने का एक बुनियादी उन्होंने वसीला बनाया। इस लिहाज से वो उर्दू के पहले अदीब हैं। नामुसाइद हालात में हिस्से ज़राफ़त इंसान का किस तरह से सर्वाइवल किट बन जाती है, ये उनकी तहरीरें आपको बताती हैं। और अमेरिकन नावल निगार जो अभी भी हैं, बहुत उनके नावल छपते हैं, उनका नाम है रॉबर्ट फिरगो ने एक जगह लिखा है, सर्वाइविंग डेंजरस टाइम रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ ह्यूमर। तो ये जो डेंजरस टाइम है, आज भी है, कल भी था, इससे आप किस तरह से उदा बरा हों, तो आपको सरशार की तहरीरों से रुजू करना है जो आपको हिस्से मिजाज से मुतसिफ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, वाकई में मज़ा आ गया। हजरात, आप प्रोफेसर शाफिक इकबाली साहब का पुरमज़्ज़ कलीदी खुतबा समाअत फरमा रहे थे।
اب میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آج کے صدارتی کلمات سے نوازیں. پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. یہ صدارتی کلمات دان کی چیز ہے تو میرے خیال میں اب کچھ غیر ضروری سی ہو گئی ہے. اور خاص طور سے ایسا مقالہ جو آج آپ نے سنا، مقالہ کیا ہے؟ مقالے کا ایک روپ ہے جو انہوں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور میں منتظر رہوں گا اور آپ بھی منتظر رہیں کہ جب یہ شائع ہو تو یقیناً ہماری اس زمانے کی بہت سی کام کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ ہوگا. افسانہ آزاد اور سرشار کے بارے میں جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی ضخامت کا جیسے آپ نے ذکر کیا اور باتوں کا ذکر کیا، وہی اتنی سہما دینے والی ہے چیزیں کہ لوگ عام طور سے ان کو پورا پڑھنا تو درکنار کہیں کہیں سے کچھ دیکھتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے نثر کی تاریخ میں اور خاص طور سے فکشن کی تاریخ میں اتنا بڑا نام ہے وہ کہ جس پر کام ہونا چاہیے تھا اور مدتوں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ہوا نہیں. شاید اس وجہ سے کہ اس کے لیے مشقت زیادہ چاہیے، لیکن اور مشقت کے علاوہ مطالعہ بھی. لیکن ہمارے شافی قدوائی صاحب نے اس کا حق ادا کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کبھی ہمارے ہاں ہمارے تنقیدی ادب میں تھی اشعار کے بارے میں خاص طور سے، کچھ بہت کم لکھا گیا تھا لیکن جو کچھ بھی لکھا گیا تھا وہ کافی نہیں تھا. اس گیپ کو انہوں نے پورا کیا ہے، بھرا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کی کتاب کو دیکھ کر ہمت افزائی ہوگی لوگوں کی کہ ایسی کتابیں بھی کہ جو جن کو چھونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے کہ بہت بھاری ہوتی ہیں، ان کو پڑھنا اور ان سے کچھ حاصل کرنا کتنا بڑا کام ہے. بہرحال میں آپ نے جو مقالہ کے ساتھ ساتھ زبانی جو گفتگو کی ہے وہ خود اپنی جگہ پہ بہت ہی کارآمد اور مفید ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیمینار آج کا اشعار کے بارے میں اپنی تاریخ میں سمجھتا ہوں، جہاں تک مجھے یاد ہے اردو میں نے اس طرح کا سیمینار دیکھا نہیں. فکشن پہ تو بہت سے سیمینار ہوئے ہیں اور فکشن پہ آئندہ بھی سیمینار ہوں گے، لیکن یہ اشعار پر سیمینار اور اس پائے کا سیمینار میں نے آج پہلی بار یہ سنا ہے. میں آپ سب کو اور مقالہ نگار کو خاص طور سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں منتظر رہوں گا کہ یہ کتاب کب شائع ہو. ہمارے یہاں سے شائع ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں یقیناً اردو ادب میں اس کا جو استقبال ہوگا وہ بھی غیر معمولی ہوگا اور ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. میں شکریہ میں اور کیا آپ کی تقریر خود ایسی تھی کہ جسے سننے والوں نے جو اس سے تاثر لیا ہوگا اس کا آسانی سے بیان کرنا مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے غالب انسٹیٹیوٹ کے سیمیناروں میں ایک تاریخی سیمینار، اور تاریخی سیمینار اس اعتبار سے ہے کہ کسی کتاب کا اتنا غیر مطالعہ اور غیر مطالعے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جتنے لوگ بھی ہوں اس کو اس میں شریک کرنا اپنے مطالعے میں، یہ ایک معمولی بات نہیں تھی، یہ ایک بہت غیر معمولی بات ہے. اور یہ غیر معمولی کام ہمارا شافی صاحب نے کیا ہے. میں ان کا بہت احسان مند ہوں، اور میں سمجھتا ہوں غالب انسٹیٹیوٹ کے سیمیناروں میں یہ ایک تاریخی سیمینار ہوگا جو یاد رکھا جائے گا. بہت بہت شکریہ. آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سے زحمت کی اور یہاں آئے، اور جو فکر سے دلچسپی رکھتے ہیں اور نہیں آ سکے یہ ان کی بدقسمتی ہے. میں کیا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب. میں
अरकान गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, अपनी जानिब से, चेयरमैन गालिब इंस्टीट्यूट की जानिब से, प्रोफेसर अफशार आलम साहब, प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़िदवाई साहब, प्रोफेसर शाफ़ी क़िदवाई साहब, सादिक़ा नवाब सहर साहिबा, खालिद महमूद साहब, प्रोफेसर सलीम क़िदवाई साहब, याकूब यावर साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम साहब, खालिद अशरफ साहब और तमाम हाज़रीन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ऐसे मौसम में यहाँ तशरीफ़ लाए और इस सेमिनार के इफ्तिताही जलसे को कामयाब बनाया। कल सेमिनार के 4 सेशन होंगे। पहला इजलास सुबह 10 बजे, जिसकी सदारत फरमाएंगे प्रोफेसर याकूब यावर साहब, मकाला निगार हैं प्रोफेसर खालिद अशरफ साहब, प्रोफेसर मोहम्मद काजिम, डॉक्टर साजिद ज़की फ़हमी। दूसरा इजलास 11:30 बजे सुबह, सदारत होगी प्रोफेसर खालिद महमूद साहब की, मकाला निगार हैं डॉक्टर खालिद अरबी साहब, प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब, प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी साहब, डॉक्टर सादिक़ा नवाब सहर साहिबा। तीसरा ऑनलाइन सेशन होगा 2:30 बजे, जिसकी सदारत फरमाएंगे प्रोफेसर मोइनुद्दीन जीना बड़े साहब। इसमें मकाला निगार है पाकिस्तान से डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी, डॉक्टर असकर नदीम सैयद साहब, प्रोफेसर नासिर अब्बास साहब। चौथा और आखिरी इजलास होगा शाम 4 बजे, सदारत फरमाएंगे डॉक्टर खालिद अलवी साहब, मकाला निगार प्रोफेसर याकूब यावर साहब, प्रोफेसर गजनफर साहब, प्रोफेसर तारिक चतारी साहब, डॉक्टर सफ़ीना बेगम साहिबा। तो मेरी सभी से दरख्वास्त है कि कल के तमाम सेशन में आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि ये जिस मौजू पर सेमिनार हुआ है इसकी बड़ी अहम और शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम है रतनलाल सरशार और उनका फसाने आज़ाद। इसके बारे में तो बहुत लोगों को मालूम है, पुराने लोग सभी जानते हैं, लेकिन नौजवानों को उसका उतना इल्म नहीं है अभी शायद जितना होना चाहिए। इस सेमिनार के बाद शायद उनके अंदर भी ये इसका इजाफा हो। दूसरी बात ये है कि जो खुतबा हुआ है, कलीदी खुतबा, बहुत ही गैर मामूली खुतबा शाफिया साहब ने दिया है और पूरे उसका अहाता कर लिया, उनके पूरे उनके कमालात का अहाता किया और बड़ी खूबी के साथ। जो लोग आज बैठे थे वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अगर वो आज के बाद अगर नहीं भी आ सके किसी वजह से तो उनको कोई कमी का एहसास नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लगेगा कि उन्होंने पूरे के पूरे जो सरशार हैं उनको 1 घंटे में उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। शुक्रिया।